अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक में हाजिर खिदमत हूं। आज का हमारा मौजू है स्ट्रीट क्राइम। पहली रियासत की अवलीन तरजीह तहफ़्फ़ुज़, जान माल और इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। क्या रियासत इस पर क्या इक़दामात कर रही है और स्ट्रीट क्राइम जो कि ज़िला रहीम यार खान और ख़ास तौर पे थाना ज़हर पीर पे तेज़ी से क्यों इजाफा हो रहा है, इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मेहमान एक खसूसी है, सियासी व समाजी शख्सियत मियाँ मुर्तबा रमानी साहब। आज इनसे जानते हैं स्ट्रीट क्राइम के बारे में, तेज़ी से क्यों इजाफा हो रहा है और आवाम कितनी इसमें क्या किरदार अदा कर रही है और आवाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए रोकने में। जी मियाँ मुर्तबा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीट क्राइम, डकैती, चोरी, चोरोकारी में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसके बारे में थाना कल्चर पे क्या हो रहा है और क्या अहकामात करने चाहिए, कितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कितनी रोकथाम के लिए क्या सिस्टम हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सईद खान साहब का शुक्रगुजार हूँ इस इशू पे मुझे बोलने, लब कुशाई या इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया। सर जनाब आज का जो मोस्ट बर्निंग इशू है, जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है जी क्राइम। इसमें स्ट्रीट क्राइम है, चोरी, डकैती, कत्ल की वारदातें हैं। हमारे माशरे में ये जो जराइम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इनकी वजूहात क्या है, या इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। मेरी अर्ज ये है कि हमारी लफ्ज रियासत का मतलब जो है, उसने रियासत होती है मां की तरह। उसने अवाम की जानो माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और अवाम की इज्जत नफ्स को भी पामाल ना होने देना, उसको भी मजरूह ना होने देना। क्या हमारी रियासत इसमें कामयाब है? ये सवाल मैं इसी बात पे छोड़े जा रहा हूँ। हमने करना है ये जराइम क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। इसके जी 3-4 जो हैं वजूहात हैं। सबसे पहले जी हमारी थाना कल्चर, पुलिस, उसमें इंतजामिया भी आ जाती है, एसी, डीसीओ, डीपीओ। उसके बाद है जी हमारी अदलिया, हमारा अदालती निज़ाम, वो इसमें क्या कर रहा है। और उसके बाद तीसरी बात है हमारा सियासी कल्चर, हमारे सियासतदान जो हाई लेवल पर बैठे हैं या जो हमारे इलाके के ग्रुप हैं, जो उन सियासतदानों को जितवाने में जब सपोर्ट करते हैं, जब वो एमएनए, एमपीएस, वजीर बन जाते हैं, तो फिर उन्हें अपने ग्रुप्स को ओबलाइज करना होता है। इशू ये है कि पहले हम अगर थाना को, इंतजामिया को देख लें, इस वक्त सबसे बड़ा एक फैक्टर यही है। थाना कल्चर में आप चले जाएं, इस वक्त मुकम्मल तौर पर सियासी लोगों का कंट्रोल है या रिश्वत का बोलबाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, वो अगर मुद्दई चला जाए उसको जलीलो ख्वार कर दिया जाता है सर। उसके लिए पहले देखा जाता है कि ये किस पार्टी से आया है, इसका सियासी सोर्स क्या है, इसकी जेब ये इजाजत देती है कि ये हमें कुछ दे सके। बिल्कुल, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है सर। बिल्कुल तेजी से इजाफा। और ये आप हाल ही में एक वाकया हुआ था ज़हर पीर में, दिन दिहाड़े 2 बजे गूंगे बहरे मजदूर मेहनत कश को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया था। पहले तो बड़ा शोर शराबा था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और उसका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एफआईआर तो हो गई, लेकिन उसका मुल्जिम क्या हुआ। लेकिन आप देखें कि एक मजदूर जब मेहनत करने के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए आता है और वो दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है, उसके पीछे कौन था, क्या सिस्टम था, क्या वसाइल था। और हाल ही में तकरीबन 1 हफ्ता पहले खाई खैर शाह में वो भी ऐसे डकैती के दौरान ही कत्ल हुआ है एक नौजवान, और तेजी से इजाफा हो रहा है। उसके पीछे सियासत का असर रसूख क्या होते हैं। और अक्सर औकात थाना कल्चर में आपको यही, आपने बहुत ही एक शानदार तरीके से कहा है कि हमारे थाना कल्चर में सियासी असर रसूख ज्यादा हो रहा है, सियासी कल्चर
جو ساتھ رہے ایک چور، جب ایک چور کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کے سفارشی کون ہوتے ہیں؟ اکثر اوقات یہی سیاستدان، یہی وڈیرے، یہی ہمارے علاقائی معززین پہلے چور کی سفارش کے لیے جاتے ہیں اور کچھ دے تو لوگوں کے پتہ نہیں چلتا۔ اب بات آپ کی ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عوام اپنا کیا سسٹم، عوام کو سوچنا چاہیے اس بارے میں، آپ کیا کہیں؟ میں بھائی عرض کر رہا تھا ڈیٹیل کے ساتھ، جب ہم پہلا پروسیس ہوتا ہے نا، کسی کوئی بندہ جس کا نقصان ہو جاتا ہے اس نے پہلے جانا ہوتا ہے علاقے کے وڈیرے کے پاس، بستی کا جو سربراہ ہے اس کے پاس، جناب والا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ جب وہاں پہ اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو اس کے پاس اگلا سٹیپ ہے تھانہ جانا سر۔ جب تھانے میں جایا جاتا ہے تو ادھر میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ادھر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے سر، انصاف خریدنا پڑتا ہے سر۔ جب اس پروسیس سے آپ گزر جاتے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ ایف آئی آر کرا جاتے ہیں، کوئی اکھٹ ہوتا ہے، جرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پولیس اپنی جان چھڑانے کے لیے اس عدالت میں کیس چلان کر دیتی ہے۔ جب وہاں پر پراسیکیوشن شروع ہوتی ہے تو ہمارا عدالتی نظام ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ جی سستا اور جلد فوری انصاف، اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بندہ عدالت کچہری کے چکر کاٹ کر کے تھک جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ شاکر شجاع آبادی کا ایک کلام ہے، میں تھوڑا سا پڑھوں گا، وہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ، آگے میں نہیں آگے بول سکتا کیونکہ میری استطاعت نہیں ہے آگے بول سکوں، تو ادھر بھی کچھ نہیں ہوتا، مجرم ادھر بھی طاقتور ہے، بالکل ایسے ادھر بھی کسی پولیس کی کمزور پراسیکیوشن، کیس کمزور بنانا، یا اس کے بعد عدالت میں جب انصاف خرید لیا جاتا ہے تو وہ سلسلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایم این اے، ایم پی ایز، ان کے لیے چیئرمین یا ناظم صاحبان، وہ بھی بہت زیادہ سیاسی اثر رکھتے ہیں۔ کسی تھانے دار کو لگوانا ہو، کسی پٹواری کو لگوانا ہو، تحصیلدار کو، اے سی کو، ڈی پی او تک، یہ ایک گریجولی ایک سٹیپ وائز سسٹم ہے کہ جو اس سسٹم پہ حاوی ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام، ججز، میں مانتا ہوں عدالت پر بہت زیادہ برڈن ہے، لیکن وہ بھی اپنا کام ایمانداری کے ساتھ نہیں کر رہے۔ تھانہ کلچر چلے جائیں، رشوت ہے سر ادھر، جب تک آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں آپ سر، کرائم، دوسری کرائم کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی غربت، بے روزگاری، کچھ جرائم اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ لوگ بھوک کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی جرائم ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پروٹیکشن بھی حاصل ہے، سیاسی لوگوں کی، پولیس کی، ایون کے، یہ بات ہمارے لیے ثابت کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس معاشرے میں ہمارے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کسی مجرم کا جرم ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو قانونی سسٹم ہے، پراسیکیوشن نظام ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ میں قانون دان نہیں ہوں، لیکن ذاتی جو تجربات ہیں، بندہ ادھر کسی کا جرم ثابت کر ہی نہیں سکتا، یا تو یہاں پر اسلامی فلاحی ریاست ہو، قاضی کا سسٹم ہو، انصاف فراہم کرنے کے اداروں کا اپنا کوئی سسٹم ہو۔ حکم فرمائیں۔ میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنا جو سسٹم ہے ہمارا، وہ ایک قاعدہ قانون غریب کے لیے الگ ہے اور امیر کے لیے الگ ہے۔ ایک بزرگ منظور مہانا جس کا نام ہے اور جو کہ تھانہ زہر پیر کے حدود میں ہے، اس کی بائک چوری ہوئی، وہ بیچارہ تھانہ زہر پیر میں چکر کاٹ کے تھک گیا، ڈی پی او کے پاس گیا، پھر ڈی ایس پی کے پاس گیا، اس کے پاس اتنی بڑی فائلیں جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات بھی کی، ہمیں بتایا بھی صحیح، اور آپ دیکھ لیں کہ اس بندے کے پاس ایک تو پیسے نہیں ہیں تھانے میں دینے کی، رشوت دینے کے لیے، اور دوسرا نہ ہی اس بندے کی کوئی سفارش ہے جو کہ کوئی علاقہ معززین یا کوئی سیاسی بیسس پہ اس کی آج تک ایف آئی آر نہیں ہوئی، حالانکہ اس بیچارے نے کتنے چکر کاٹے ہیں۔ یہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون اور اپنا سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
جناب یہ جو آپ نے کہا یہ تو اسپیسیفک کیس ہے، ایسے بہت سارے غریب لوگ ایسے ہی دھکے کھا رہے ہیں سر. تھانے دار کے پاس، تفتیشی افسر کے پاس چلے جائیں، ایس ایچ او کے، ڈی ایس پی صاحبان کے پاس، ڈی پی او صاحبان کے پاس، چکر کاٹ کاٹ کے ذلیل خوار ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کا درخواست لے کے جائیں، نامعلوم درخواست لے کے جائیں، تھانے والے کہتے ہیں نہیں جی آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی ذاتی مخالفت ہوگی یا آپ کو کوئی تھوڑی بہت سنگن ہوگی، مہربانی کر کے آپ بندے نامزد کر دیں. جب نامعلوم ایف آئی آر دی جائے تو یہ چور ڈھونڈتے تک نہیں ہیں، مزے سے چائے پی رہے ہیں سر. جب اگر بندہ ذاتی طور پر کوئی بندے کو لے کے آ جائے کہ بتا دے کہ یہ مجھے ذاتی طور پر معلومات ہوئی ہے تو اس کو اس بندے کا نامزد کر کے پیسے لے کے انہیں بے گناہ کر دیا جاتا ہے. اگر بے گناہ نہ کیا جائے، ان کو عدالت بھیجا جائے تو عدالت چاہے جتنا بھی بڑا جرم ہو اس کی ضمانت لے لیتی ہے. پھر یہ اس کیس کو چلانے کے لیے مہینوں اور سالوں لگ جاتے ہیں. میاں صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک بندے کی بائک چوری ہوئی، اپنا فدا حسین للی جو کہ ہماری کاسٹ کے بھی ہیں، ہمارے قریبی ہیں، عزیز ہیں. ایک بندہ کراچی میں تقریباً 5 سے 6 سال مسلسل محنت مزدوری کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے کسی کا، محنت مزدوری کر کے اس کا ایک ہی بیٹا تھا. اس ایک بچے کو اس نے بائک 125 لے کر دی. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی بائک چھینی گئی ڈکیتی کے دوران اڈا غازی پور کے قریب. اب وہ ہو تو گئی ڈکیتی، چھینی گئی، ایف آئی آر ہو گئی. اس کے بعد اپنا پولیس خود پوچھتی ہے کہ یار آپ کے چور یا ڈکیٹ یا کون ہے یا آپ کسی کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہو گیا، لیکن آپ سوال یہ ہے کہ چوری ہونا، ڈکیٹی ہونا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یہ تو واقعات ہوتے رہتے ہیں، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، غربت سے. اب ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے، ایف آئی آر کو بندہ لے کے کہاں پھرے. مین تو ایشو یہ ریکوری. اب پولیس ریکوری لازمی ریکوری کا کیا سسٹم آپ دیکھنے کو آپ کے سامنے کیا ہے؟ سر جی ریکوری تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس اندھے بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں. یہ جب کوئی نہ کوئی جیسے ایف آئی آر ہو گئی ہے، ان کا ایک سسٹم ہے پولیس کا سر، چوروں ڈکیٹوں کے ساتھ بھی ان کی ملی بھگت ہے. جب ان کو اپنی پروگریس دکھانی ہوتی ہے نا سر، یہ کسی نہ کسی قربانی کے بکرے کو جو بڑے گینگ ہیں، ابھی پولیس کو بھی پتا ہے کہ چوروں ڈکیٹوں کے گینگ ہیں، ان کا سرگنا کون ہے، کون کہاں رہا ہے. جب ان کی اپنی پروگریس بنانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی نئے بکرے کو پھنسا دیا جاتا ہے. تو اس سے ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے سے ₹1,00,000 ریکوری لے لی اور 10 موٹر سائیکل والوں کو 10-10 ہزار روپے دے دیے. سر یہ ہمارا یہ پولیس کلچر، یہ نظام چل رہا ہے. نہ تو ادھر کوئی بات سننے کو اعلیٰ افسر تیار ہے، نہ یہ ان مسائل کو سالو کرنے میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی توجہ دینا چاہتے ہیں. تو میری حکام بالا سے یہ سوال بھی بنتا ہے اور ریکویسٹ بھی ہے، کہاں گئی پولیس اصلاحات؟ کہاں ہمارا عدالتی نظام ٹھیک ہو رہا ہے؟ کہاں سیاسی مداخلت رکی؟ میاں صاحب آخر میں آپ عوام اور انتظامیہ کو اسٹریٹ کرائم روکنے میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ پیغام آخر میں آپ پیغام دی عوام کو کیا احکامات کرنے چاہیے اسٹریٹ کرائم کو روکنے میں، اور انتظامیہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اسٹریٹ کرائم کو روکنے میں، چوروں کاری ڈکیتیوں کو روکنے میں کیا احکامات کرنے چاہیے، کیا عوام کو کیا معاملت کرنی چاہیے، پولیس کی، انتظامیہ کی، اس بارے میں؟ جناب والا میری طرح کے جو بھائی ہیں، میں بھی عوام میں ہی شامل ہوں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خان صاحب سے اجازت لے کے پریشان تھوڑا سا ہو لے. کوئی معاملہ پریشانی کا بن گیا ہے، میری ان سے یہ ہے کہ اپنے استقامت پہ قائم رہیں. ان کے خلاف جو جرائم پیشہ افراد ہیں، عناصر ہیں، گروپس ہیں، ان کی چاہے سیاسی سرپرستی ہو، ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں. اپنے حقوق کی خاطر ڈٹ جائیں، اپنے انصاف کی خاطر. یہ عدلیہ اور انتظامیہ یہی چاہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گرے باندھ رہے ہیں اور مزے سے بیٹھے رہیں. ہمیں اپنے جو جس طرح کے ان کا ایک منظم سسٹم ہے، میرے بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ ہم بھی منظم ہو جائیں، ان کے خلاف ان کو بے نقاب کریں، بلا خوف و خطر.
کوئی بات نہیں، نقصانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ڈٹ کے کرانا ہے وہ چاہیے۔ میری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے، مہربانی کریں سر جناب، میری انتظامیہ سے یہی التجا ہے کہ مہربانی کریں، اپنے اندر جو کالی بھیڑے ہیں، بہترین اچھے کام کرنے والے بھی ہیں سر، عوام کی جیب سے آپ کو تنخواہ ملتے، عوام کے جان و مال کا حفاظت، تحفظ، ان کی عزت کا، عزت نفس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ فوری اور سستا انصاف فراہم کریں۔ سیاسی لوگوں سے التجا یہ ہے کہ آپ نے پھر بھی ووٹ لینے آنے ہیں، مہربانی کریں، عوام کی جو مثبت ان کے لیے رویہ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں اور مثبت اقدامات کریں۔ بہت اچھا میسج میاں مصطفیٰ رحمانی صاحب آپ نے دیا آخر میں، عوام کے لیے یہی ہے۔ آخر میں بھی یہی میسج دینا چاہتا ہوں، جو کہ کرپٹ عناصر ہیں، ہم عوام کو چاہیے کہ وہ اپنا انتظامیہ تک پہنچائیں، ان کو بے نقاب کرے۔